बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहूदियों की पूरी हिस्ट्री यानी कि पूरे इतिहास के बारे में कि यहूदी कौन हैं और उन यहूदियों का मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं और ये यहूदी कौम की शुरुआत कैसे हुई और यहूदी कौम आखिर मुसलमानों से क्या चाहती है और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया हुआ है और यहूदी कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको बताते चलें कि यहूदी एक ऐसी बुरी कौम रही है कि जिन्होंने हज़ारों साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजार दी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये यहूदी लोग कौन हैं। दरअसल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं जिनका नाम इब्रानी ज़बान में इसराइल है। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, इन्हीं में से बड़े बेटे का या उनमें से एक बेटे का नाम यहूदा था। इस नाम से जो भी बनी इसराइल में होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया जिसको आज इंग्लिश में जीवस कहते हैं। ये दुनिया की बड़ी ही फसादी कौम है। पहले ही इन लोगों ने नबियों का कत्ल किया। ये लोग हक बात को कभी नहीं मानते थे। ये लोग हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के कातिल हैं, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कातिल हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सूली पर चढ़ाने के सारे इंतज़ाम इन्हीं लोगों ने किए। लेकिन दोस्तों, हमारा अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर ज़िंदा उठा लिया। लेकिन ये यहूदी कौम बहुत ही पुरानी है, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइल के नाम से इन लोगों की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से झगड़ा फसाद करने की आदत रही है और अल्लाह ताला ने इस कौम पर बहुत बड़ी लानत की है और बनी इसराइल की धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान मजीद में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के दर्जे से हटा दिया गया और फिर इसी जगह हुकूमत का दर्जा मुसलमान कौम को सौंप दिया गया। दुनिया भर की कौमों में यहूदी कौम एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरम करार दिया है। अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक को गौर से पढ़ने पर यहूदियों के जुल्मो सितम खुलकर सामने आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम हो जाएगा ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार 2 पहाड़ों को उठाकर उनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके वादे तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का सामान खरीदा करते थे। दूसरों को नेकी की सलाह देते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। इनको फ़िरौनियों के जुल्म से बचाने और समुंदर से रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इसके दरमियान यहूदी कौम के लोग बछड़े की पूजा करने लग जाते। इनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि गाय को ज़बह करो। तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए और इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा
کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اور اس طرح ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بھی بند کروا دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیے جائیں، جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا حکم دیا، حالانکہ حکم کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بستی کے 12 قبیلوں میں الگ الگ پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کا پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کرتے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں سولی پر لٹکانے میں بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 1 نمبر کا دشمن مانتے تھے، اسی لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کے پلاننگ کی خبر اللہ پاک کو دے رہے تھے۔ اور یہودی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے، اور بڑے دعوے کے ساتھ ہی اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس میں جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کٹائی بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں ہی سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بھی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دشمن ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں اور بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کرواتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے بہت بڑا جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔
اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ ایک ہی بات کا بار بار سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ حق کے راستے سے، سچائی کے راستے سے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر دوبارہ بہت بڑا جھگڑا فساد کیا، عورتوں اور دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کیا کرتے تھے، اور ان سے خود اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدکاری زناکاری کرنے کا الزام بھی لگا دیا کرتے تھے، اور ایسا بیہودہ کام کرنے میں بھی یہ لوگ ذرا سی بھی شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ معاد کی آیات نمبر 24 میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان پر الٹ پلٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 78 میں موجود ہے، اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 181 اور ایک جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ جانور محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیات نمبر 138 میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ ہے، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے درجے سے ہی ہٹا دیا، کیونکہ یہودی قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، اسی لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعاموں سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تو آئیے دوستو، تابوت سکینہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ تابوت سکینہ آخر ہے کیا چیز۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا، یعنی ایک بکسا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر ایک ایک کر کے آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق یعنی بکسا تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کے بھیڑ اور ان کی طاقت دیکھ کر سہم جاتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے،
اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جیسے جیسے صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے جیت کی خوشخبری نازل ہوا کرتی تھی اور جنگوں میں جیت حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اسرائیل میں جب کوئی بحث بازی پیدا ہوتی تو وہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور جیت کی خوشخبری سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ یعنی ذریعہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور بیماریوں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض کہ یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ڈوب گئے اور لوگوں میں نافرمانی اور جھگڑے فساد کا دورہ ہو گیا تو ان کی منحوسی کی وجہ سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس پاک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو گندگی کے کوڑے خانے پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ مصیبت کا نزول ہوا کہ یہ لوگ طرح طرح سے بیماریوں اور بلاؤں کی بھیڑ میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تابوت سکینہ کی بے ادبی کا عذاب ہے جو ہم پہ آ گیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی شرط یہ تھی کہ اگر مقدس صندوق ہمارے پاس واپس آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی مان لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ کا یہ بھی سوال ہوگا کہ آخر تابوت سکینہ میں ہے کیا تھا؟ تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے، کچھ من و سلوا سب سامان تھے۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور بغاوت کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل سرکشی ہو کر اللہ کے نافرمان ہو گئے اور طرح طرح کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر سوار ہو گیا، تو ان کے ظلموں کی بے برکتی سے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے لوگ اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس خاص نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، فی الحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔